नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना की निस्बत से आज का हमारा रमज़ान कोर्स का सबक नंबर 5 है और रमज़ान कोर्स सबक नंबर 5 की जो पहली आज की हमारी हेडिंग है वो ये है, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के कितने अशरे हैं और इनकी अफजलियत क्या है, इनके फ़ज़ाइल क्या हैं। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के 3 अशरे हैं और जिनके बारे में हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं, वहुव शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु आतिक़ुम मिनन नार। के हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये एक ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है। हज़ूर ने फरमाया कि ये एक ऐसा महीना है जिसका पहला हिस्सा, पहला अशरा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है और बिल्कुल इसका दरमियानी और दूसरा हिस्सा अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत है। और इसी रमज़ान के मुक़द्दस महीने का जो आखिरी अशरा है, आखिरी जो 10 दिन हैं, वो आग से आज़ादी, जहन्नम से आज़ादी है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रवायत फरमाते हैं कि हज़ूर ने फरमाया कि जो मुक़द्दस महीना रमज़ान का महीना है, इसके 3 अशरे हैं। जो पहला अशरा है वो अल्लाह की तरफ से रहमत है और जो दूसरा अशरा है वो अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत है और जो तीसरा और आखिरी अशरा है वो अल्लाह की तरफ से जहन्नुम की आज़ादी का सर्टिफ़िकेट है। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक नकल की, जो आपके सामने मैंने बयान फरमा दी। और इसमें एक चीज़ को आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, एक चीज़ को आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा कि इस मुक़द्दस महीना में जो 3 अशरे हैं, जिसमें पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी। इसमें जो पहला अशरा है वो अल्लाह की रहमत है और जो दूसरा अशरा है ये अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत है और जो तीसरा अशरा है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जहन्नुम से आज़ादी का सर्टिफ़िकेट है। ये 3 अशरे हैं जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए और इनके हवाले से इनकी मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ आपके लिए कि जो 3 अशरे हैं, पहला अशरा रहमत, उसके लिए एक दुआ हम लोग अक्सर पढ़ा करते हैं, हम लोगों ने जो याद की हुई। बिल्कुल इसी तरह जो दूसरा अशरा है, जो दूसरा अशरा अल्लाह की मग़फ़िरत है, उसके लिए भी हमने एक दुआ याद की हुई, हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, हमारे सामने आती है। और नंबर 3 पे एक दुआ है जो जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है, उसमें भी हम एक दुआ जो बड़ी मकबूल हम पढ़ते हैं और हमें देखने को भी मिलती है। इन दुआओं के हवाले से अहादीस मुबारक से हमें ये दुआएं नहीं मिलती जो पहले अशरा की हैं, दूसरे की हैं और तीसरे की हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं। और ये वो दुआएं हैं जो अकाबिरीन उम्मत ने हमारे लिए, हमारी आसानी के लिए, हमारी सहूलत के लिए रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के इस मुक़द्दस अशरे के हवाले से जो हम तक पहुँचाई हैं, ये इस वजह से ताकि हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए। और बिल्कुल इसी तरह जो पहला अशरा है उसके बारे में जो दुआएं हमें पढ़ने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, वो कौन सी हैं? वो 2 हिस्सों में पहले अशरे की एक दुआ है, वो मैं आपके सामने पहले मैं रख देता हूँ। जो पहली दुआ है वो है पहले अशरे की दुआ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। और इसका दूसरा हिस्सा है, या दूसरी दुआ भी आप कह सकते हैं, वो है रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये दो दुआएं हैं हमें जो पहले अशरे के लिए मिलती हैं, जिनको हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा अशरा है वो है अल्लाह की मग़फ़िरत, अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का सर्टिफ़िकेट का जो दूसरा अशरा है। और उसके बारे में जो हमें जो दुआ मिलती है
وہ کون سی ہے؟ استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ دعا ہے جو ہم دوسرے عشرے میں پڑھتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا جو تیسرا عشرہ ہے اس میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا ہے جو ہم تیسرے عشرے میں پڑھتے ہیں۔ یہ 3 دعائیں تھیں جو ہم اکثر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یا جو ابھی تک ہم نے یاد کی ہوئی یہ 3 دعائیں ہیں۔ پہلے عشرے کی الگ ہے، دوسرے عشرے کی الگ ہے، اور تیسرے عشرے کی الگ ہے۔ رمضان کے 3 عشرے، تینوں کی الگ الگ دعائیں آپ کے سامنے بیان فرما دی۔ اور آج سبق نمبر 5 کی جو دوسری چیز ہے جو آج ہم نے سیکھنی ہے وہ ہے کہ روزے کی قضا اور روزے کا کفارہ، ان دونوں کی وضاحت کیا ہے۔ روزے کی قضا سے کیا مراد ہے؟ تو روزے کی قضا کے حوالے سے سب سے پہلے آپ سمجھ لیجیے گا، قضا ہے ایک کے بدلے ایک۔ نوٹ فرما لیجئے گا، جو قضا ہے وہ ہے ایک کے بدلے ایک۔ مطلب آپ نے اگر مثال کے طور پر آپ نے اگر ایک روزہ چھوڑ دیا تو غیر رمضان میں یا رمضان کے بعد آپ اس ایک روزے کی بدلے ایک روزہ رکھیں گے، یہ آپ کے اس ایک روزے کی قضا ہوگی۔ بات سمجھ گئے ہیں آپ؟ دوبارہ پھر سے سماعت فرمائیں کہ قضا کا مطلب ہے ایک کے بدلے ایک۔ آپ نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا تھا، ایک روزے کی بدلے آپ ایک روزہ رکھیں گے غیر رمضان میں، یہ رمضان کے روزے کی قضا ہے۔ دوسرا لفظ جو آج کے لیے ہم نے پڑھا وہ ہے کفارہ۔ کفارے سے کیا مراد ہے؟ کفارے سے مراد ہے ایک کے بدلے 60۔ ایک روزے کا جو کفارہ ہے، ایک روزے کا جو کفارہ ہے وہ ایک روزے کی بدلے 60 روزے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ اس کی تھوڑی سی مثال عرض کرتا ہوں آسانی کے لیے، اگر آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے جان بوجھ کر توڑ دیا، آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے اس روزے کو جان بوجھ کر توڑ دیا، اب اس ایک روزہ کو جو توڑا ہے آپ نے، ایک روزے کے توڑنے کی وجہ سے آپ پر ایک کفارہ بھی لازم ہے، قضا بھی لازم ہے۔ اس روزے کی آپ قضا بھی لوٹائیں گے اور کفارہ بھی۔ ایک روزہ ایک نہیں رکھا، اس کے بدلے ایک روزہ ہے، ایک قضا ہے، اور اگر روزہ رکھ کے آپ نے جو توڑ دیا ہے اس پر قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے۔ کفارہ کہتے ہیں ایک روزے کے بدلے 60 روزے۔ آپ نے ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تھا آپ نے، اب آپ 60 روزے رکھیں گے غیر رمضان میں، پھر جا کے اس ایک روزے کا کفارہ ہوگا۔ یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ دوبارہ پھر سن لیجئے گا، قضا کا مطلب ہے ایک کے بدلے ایک، کفارے کا مطلب ہے ایک کے بدلے 60۔ اس چیز کو ذہن نشین فرما لیجئے گا، یہ قضا اور کفارے میں بنیادی فرق ہے۔ اور اس سے اگلی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو، ضعیف ہو چکا ہو، جسم میں طاقت نہ ہو کہ وہ مسلسل 60 روزے رکھے، اس پر کفارہ لازم ہو لیکن اس پہ اتنی ہمت نہیں، طاقت نہیں کہ وہ 60 روزے مسلسل رکھ سکے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو صبح شام وہ کھانا کھلا دے، یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح ایک قضا اور دوسرا کفارہ، دو چیزیں ہم نے پڑھی۔ جو روزے قضا ہوا کرتے ہیں، جو روزے قضا ہوا کرتے ہیں، آپ ان کو ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، درمیان میں وقفہ بھی لے سکتے ہیں، 2-4 دن کی ریسٹ بھی لے سکتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے آپ ان کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو کفارہ ہوتا ہے، جو 2 ماہ کے روزے ہیں، 60 روزے ہیں، ان کے درمیان وقفہ کوئی نہیں، ریسٹ کوئی نہیں، درمیانی خالی دن کوئی نہیں چھوڑنا، ہر روز روزہ رکھنا ہے، مطلب ہر روز رکھنا ہے۔ اور اگر آپ کے ذمہ کفارہ تھا، آپ نے 20 سے 25 روزے رکھ لیے، اس کے بعد آپ نے ایک دن کی درمیان میں ریسٹ کر لی، چھٹی کر لی، روزہ نہیں رکھا، روزہ چھوڑ دیا، تو پھر دوبارہ سے شروع سے آپ نے نمبر 1 سے شروع کر کے 60 تک چلنا ہے۔ جو کفارہ ہے اس میں درمیان میں ریسٹ کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو بھی آپ نوٹ فرما لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ جو قضا ہوا کرتی ہے، جو قضا ہوا کرتی ہے، روزے کی قضا آپ نے خود رکھنی ہوتی ہے، آپ کسی اور کو نہیں رکھوا سکتے۔
جو روزے کی قضا ہوا کرتی ہے وہ آپ نے خود رکھنا ہوتا ہے، روزہ جو لٹانا ہوتا ہے وہ کسی اور سے آپ نہیں رکھوا سکتے۔ اور بالکل اسی طرح کہ رمضان کا روزہ قصداً توڑنے کی صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کے اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے تو آپ نے اس کی قضا بھی لوٹانی ہے، اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ قضا ایک کے بدلے ایک ہے، کفارہ ایک کے بدلے 60 ہے۔ اس چیز کو بھی آپ ذہن نشین فرما لیجئے گا۔ اور اس سے جو اگلی چیز ہے ہمارے آج کے لیے وہ یہ، اور اسی طرح بالکل اگر عورت کو کفارہ کے روزے رکھتے ہوئے درمیان میں حیض آ گیا، حیض کی چھٹیاں آ گئی ہیں، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو جب وہ حیض سے فارغ ہوگی، پاک ہوگی، تو دوبارہ وہیں سے آگے سے شروع کرے گی، ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت نے 15 روزے رکھ لیے تھے، مثال کے طور پر ایک عورت نے 15 روزے رکھ لیے تھے، اس کے بعد اسے حیض آ گیا، تو اب اس نے 15 روزے رکھ کر چھوڑ دیے۔ جب وہ حیض سے دوبارہ پاکی کی طرف آئے گی، پاک ہو جائے گی، تو اس نے دوبارہ یہ 15 روزے نہیں لٹانے، نمبر 16 سے وہ دوبارہ سے شروع کرے گی اور اپنے روزے مکمل کرے گی۔ اس چیز کو آپ نوٹ فرما لیجئے گا۔ اور اسی طرح اگر عورت اپنے جو کفارے کے روزے ہیں ان کو رکھ رہی تھی، درمیان میں نفاس آ گیا، تو نفاس والی عورت اپنے روزوں کو دوبارہ سے شروع سے نمبر 1 سے لوٹائے گی، پچھلے سارے روزے بھی دوبارہ سے لوٹانے اس پر واجب ہوں گے۔ اور ایک اور چیز آج کے سبق کی وہ یہ کہ جو کفارہ ہوا کرتا ہے وہ صرف رمضان المبارک کے روزوں پر ہوا کرتا ہے، جو کفارہ ہوتا ہے وہ صرف رمضان کے روزوں پر ہوتا ہے، غیر رمضان کے روزوں پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ غیر رمضان میں اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو اس کی صرف قضا کو لٹانا ضروری ہوگا، کفارہ ادا کرنا اس کے ذمہ نہ ہوگا۔ لیکن رمضان کے اندر کسی نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، کوئی چیز کھانے والی کوئی کھا لی یا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، تو اس پر روزے کی قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے۔